बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और शायर ने कहा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और हमारी कौम तो पे दर पे पता नहीं कितने हादसों का शिकार होती चली जा रही है। लेकिन आज जिस हादसे की मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा हादसा है जिसने हमें एक बार फिर से हिला के रख दिया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में आए दिन लूट मार के वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। डकैतियाँ हो रही हैं, हवाई फायरिंग हो रही है। लेकिन आज जिस हादसे की मैं पहले बात करना चाह रही हूँ उस हवाले से मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। हंसती मुस्कुराती मरियम वालिद के हमरा घर से स्कूल जाने के लिए निकली और नागन चौरंगी के करीब गोली लगने से हमेशा की नींद सो गई। मरियम को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बच्ची की नमाज जनाजा के दौरान हर दिल उदास था। इब्तिदाई तौर पर पुलिस तफ्तीश में मरियम की मौत अंधी गोली का नतीजा करार दी गई, लेकिन फिर तहकीकात में पता चला कि वाकया डकैती के दौरान पेश आया। गार्ड ने सस्पेक्टेड अक्यूज्ड के ऊपर फायरिंग की है, जिससे हमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम हो रहा है कि उस फायरिंग की वजह से ही लड़की को फायर लगा और लड़की अल्लाह को प्यारी हुई है। लूट मार और फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार दो मुसल्लह मुल्जिमान चाय के होटल के बाहर बैठे अफराद से लूट मार करते हैं। अंदर मौजूद गार्ड अंधाधुंध फायरिंग करता है। इस दौरान मुल्जिमान बासानी भाग निकलते हैं। दादा ने समा को बताया मरियम कार की पिछली सीट पर बैठी थी जब उसे गोली लगी। एक बच्ची वो घर से तैयार होकर स्कूल के लिए जा रही है वो, और रास्ते में उसका इस तरह का इंसिडेंट हो जाए जबकि बाप साथ में उसके ना, कितनी नहायत अफसोस की बात है। अब आप सोचेंगे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मौत सर पर गोली लगने से हुई। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को लगने वाली गोली गार्ड से बरामद होने वाली राइफल से चली थी। बच्ची के वालिद की जानिब से कानूनी कार्रवाई से इनकार पर पुलिस ने सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज करके सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन कामरान उद्दीन और साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। अब आप खुद एक लहजे के लिए सोचें कि एक माँ कितनी मुश्किल, कितनी तकलीफ से एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लेकर आती है। बाप कितनी मुश्किल से उसको परवान चढ़ाता है। माँ बाप मिल के कितने ख्वाब देखते हैं उस एक नन्ही सी जान के लिए, और इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि वो बच्ची, कोई भी बच्चा किसी ऐसी गोली के नज़र हो जाए जैसे कल हमने देखा मरियम के साथ हुआ है। ऐसे अमल का भी आपको याद होगा, वो डॉक्टर निमरा भी आपको याद होगी जो कि रिक्शे में जा रही थी, और ना जाने इतने कितने नाम हैं जो कि ऐसे ही किसी गोली, अभी हम ये कहते हैं किसी गोली के आड़े आ गए, तो गोली के आड़े नहीं आए। ये जो चलाने वाले हैं ये भी समहाउ इतने ट्रेंड नहीं हैं। जिनको मारनी थी, जो डकैत थे, वो तो भाग गए, लेकिन वो बाप जो कि अपनी 7 साला बच्ची को पता नहीं क्या ख्वाब सोचते हुए, क्या ख्वाब देखते हुए स्कूल लेके जा रहा था, उसको तो नहीं पता था कि मैं स्कूल तो नहीं पहुंच पाऊंगा, हाँ पर मैं अपनी इसी बच्ची को कब्र तक आज ज़रूर सुला के आऊँगा। मैं अपने शहर के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो डकैती की वारदात है उसमें इजाफा हुआ, लेकिन अगर मैं अपने शहर के हवाले से कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती चलूँ तो मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल कराची शहर में लूटमार और मज़हमत की वारदातों में तकरीबन 108 अफराद जो है ना वो जाँ बहक हुए थे, और इस साल अभी सिर्फ 9 महीने गुजरे हैं 94 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अभी ये जो साल गुजरा है जिसमें सिर्फ 9 महीने भी हुए हैं, इसमें 1459 अफराद जो हैं ये अपनी गाड़ियों से महरूम हो चुके हैं। और अगर हम पिछले साल देखें तो 2022 में 1419 लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों से महरूम हुए थे। अच्छा, इस साल जो है वो 37,000 और 37,021 शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे हैं। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें ये जो इब्तदाई 8 माह में ये जो तादाद थी ये थी 35,000। अब आप ये देख रहे हैं कि हर साल कैसे इजाफा होता चला जा रहा है। इस साल 5 सितंबर तक 20,414 शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी दौरानिए में ये तादाद जो थी ये थी 18,933। अब ये आए दिन जो वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं इसके
حوالے سے بھی معلومات مزید جانیں گے. کب تک میرے اس ملک کے باسی جو ہیں یہ بے گناہ لٹتے چلے جائیں گے اور کب تک لوگ جو ایسے اندھی گولیوں کو نشانہ بنتے چلے جائیں گے, کیوں یہ کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو شو میں میرے ساتھ ہمارے بیورو چیف کراچی اسلم خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ سائیکیٹرسٹ مہرین خان زادہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے, اس کی سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی عمران جلبانی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. ہمارے ساتھ مفتی وسیم بندگی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی. میں سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے میں نے ابھی بریک پر جانے سے پہلے فگرز لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ کیسے اس سال زیادہ بڑھ گئے ہیں, 9 ماہ میں اتنے زیادہ ہیں, پچھلے سال اتنے نہیں تھے. یہ کیا وجہ ہے اسلم بھائی کہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں نمبر؟ دیکھیں, ہر سال نا یہ کرائم بڑھے گا. یہ آج سے کوئی آپ بھی سمجھے 8-9 سال پہلے جو رینجرز کے اعلیٰ حکام کراچی میں تھے, وہ جب یہ بریفنگ دیتے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہر سال ہم اس اسٹریٹ کرائم کو جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑھے گا. اس کی ایک بڑی وجہ آج کل جو بڑھ رہی ہے وہ بے روزگاری بھی بتائی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ منشیات کا جو استعمال ہے. آپ دیکھیں کہ جو بہت بڑا دو بہت فیکٹرز ہیں, لیکن بے روزگاری کو جواز بنا کر ہم کم از کم جو ڈکیتی کے واقعات ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. منشیات کے عادی افراد ہیں, وہ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ کراچی میں آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر جو فٹ پاتھ پر جو لوہا ہے وہ بھی کاٹ کر کے نشہ پورا کر رہے ہیں, یا پھر وہ ڈکیتی کے واقعات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو جانی نقصان ہے وہ بڑھ اس لیے رہا ہے کہ یہ جو کوئی شوٹر تو نہیں ہے, یہ کسی کو بھی جو ہے کوئی بھی ذرا سا بھی خوفزدہ ہوتا ہے اور یہ گولی جو ہے وہ فائر کھول دیتا ہے. ایک بڑی وجہ ہے کہ اب ہم اس کے نا ملٹی ڈائمینشن میں یہ چیز ہو رہی ہے. ڈکیتی کے واقعات اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ منشیات کے عادی استعمال بھی ہیں, بے روزگاری بھی ہے, لیکن پولیس کی جو ایک مؤثر حکمت عملی ہے وہ نہیں نظر آتی. کراچی میں اس وقت کم از کم جو ضرورت ہے اس سے 10,000 پولیس اہلکار کم ہے, اس سے 10 سال. لیکن دوسرا یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے. اگر میں اسپیسیفکلی جو کل کی سیکیورٹی گارڈ کا دیکھوں تو اس نے چاہے وہ مزاحمت کے لیے اس نے ڈکیتوں پہ چلائی ہو, وہ تو بھاگ گئے آرام سے, ان کو تو اچھا شیلٹر مل گیا. لیکن ایک شخص جو ٹرینڈ نہیں تھا اس کی وجہ سے ایک معصوم جو ہے بچی وہ نشانہ بن گیا. اور یہ ہم نے ایسے کتنے واقعات دیکھے. پہلے تو مجھے ذرا اس بچی کے بھی ذرا حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ اس کے پیرنٹس نے تو نہیں قانونی چارہ جوئی کی, تو پھر اسٹیٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنا پڑا ہے. ایسا ہوا کہ دیکھیں یہ 7 سالہ مریم جو ہے 3ری جماعت کی طالبہ, ان کے والد ثاقب منور نے پولیس کو یہ بتایا کہ وہ قتل خطا میں ہوا ہے اور وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے. اور چونکہ وہ فوٹیج بھی دیکھی گئی تھی اس میں بھی یہ نظر آیا کہ جو سیکیورٹی گارڈ علی رضا تھا, وہاں پر ایک جو چائے کا ہوٹل تھا وہ پہلے بھی کئی وارداتیں ہو چکی تھیں, اسی لیے وہاں پر سیکیورٹی گارڈ رکھا گیا تھا تاکہ اس واردات کو کسی طرح روکنے کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ موجود ہونا چاہیے. تو اس نے ڈاکوؤں کو یہ وہاں پر انہوں نے کچھ ڈکیتی کی, کچھ موبائل فون لوٹ لیے تھے, تو ڈاکوؤں کو کہا کہ اگر آپ یہ موبائل فون رکھ دیں تو میں فائر نہیں کروں گا, ورنہ میں فائر کروں گا. لیکن اس دوران ڈاکوؤں نے ہوائی فائر کیا جس پر علی رضا نے بھی فائر کیا. لیکن آپ والی بات کہ وہ ٹرین نہیں تھا, تو وہ اس کا نشانہ کہاں پر تھا, اور وہ گولی جا کر کے مریم کو لگی اور وہ جاں بحق ہوئی بچی. اور جب پولیس کو بیان دیا والد نے, انہوں نے کہا وہ قانونی کارروائی نہیں چاہتے. فوٹیج وغیرہ بھی ان کو دکھائی تھی. پھر پولیس نے, چونکہ پہلے تو یہ معاملہ آیا کہ اندھی گولی آئی کہاں سے, لیکن تفتیش ہوئی تو فوراً ہی پولیس نے معمہ چند گھنٹوں میں حل کیا کہ واقعہ کیا ہوا تھا. پہلے گارڈ کو انہوں نے ابتدائی طور پر حراست میں لیا, لیکن پھر کل سرکار کی مدعیت میں اس پہ رات گئے مقدمہ ہو گیا, اسے باضابطہ طور پر گرفتار کیا گیا. بات ہوتی ہے ٹریننگ کی. دیکھیے کراچی میں اگر 35,000 پولیس اہلکار ہے نا, تو جس طرح ڈکیتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, اور جو نمبر بھی آپ نے بھی بتایا, اور یہ ہر سال بڑھ رہے ہیں, یہ ہر سال اگر ہم دیکھیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, چاہے وہ ڈکیتی مزاحمت ہو, موبائل فون چھینو, گاڑی اور موٹر سائیکل لفٹنگ ہو, ہر واردات بڑھ رہی ہے. تو جتنے پولیس اہلکار ہیں اس سے تقریباً دگنی تعداد میں 60,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار ہیں. لیکن ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو شاید چند 100 ہوں گے کہ جو تربیت یافتہ ہوں گے, یا ان کی کوئی ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں. ریفریشر کورسز اگر ہم دیکھیں پولیس میں نہیں ہوتے. جی جی جی. تو آپ ایک ایسے they are not sharp shooters جو کہ ہونے کی ضرورت ہے, جب اتنی بڑی بڑی رائفلز ان کو دی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جب پولیس مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اسپیسیفکلی ایسے کسی ایریا میں جہاں پہ لوگ موجود ہوں گے, تو پھر تو لوگ بھی اس کی گولیوں کی زد میں آئیں گے. اچھا میں ذرا ٹریننگ پر آؤں گی, لیکن میں اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایسے بہت سارے لوگ جو کہ گھر ہیں اور باہر نکل کے ناحق کسی ایسی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں, تو شریعت پھر ایسے قتل کو کیا نام دیتی ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. مدیہ نقوی صاحب میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں, اور سب سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسلم علی المسلم حرام علیہ دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا اس کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت آبرو حرام ہے. پھر ہمارے رسول نے یہ بھی فرمایا من حمل علینا الصلاۃ فلیس منا,
جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل ہو جائے، اللہ کا بندہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو اللہ کا بندہ ہے، تو ساری دنیا کا تباہ ہو جانا یہ چھوٹا گناہ ہے اس قتل سے جو وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جو آپ جیسے فرما رہی ہیں تو وہ تو شہادت ہے ان کی، جو بچی ویسے ہی معصوم ہے، 7 برس کی ہے، ویسے ہی معصوم ہے. اور اس کے بارے میں ہمارا اسلام یہ فرماتا ہے کہ وہ بخشش بنتی ہے ان کے والدین کے لیے آخرت میں. مگر جو سر نے بات فرمائی کہ جو یہ ریٹ آف اسٹیٹ ہے، اصل میں تو ہم کتنی وعدے اور کتنے وعیدیں بیان میں کوٹ کرتے رہیں گے. ہمارا خطہ ایشیا جو اس پہ ہی چل رہا ہوتا ہے، آپ پروگرام ارینج کرتے ہیں، لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، مگر جو کام گورنمنٹ کا ہے، جو اسٹیٹ کا ہے، وہ کام پورا نہیں کرتے. اصل کام ان کا ہے. یہ تو ہم حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کے فضائل کتنے ہیں اور وعید بتاتے ہیں کہ اس نے جو جرم کیا اس کی سزا کتنی ہے. مگر اگر یہ جو کراچی میں اتنے کرائم ہو رہے ہیں تو اس کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ بہت بڑا جو ہے نا سوال ہے ہمارے انتظامیہ کے لیے. میں یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اس کو کراچی میں بالخصوص، اندرون سندھ میں بھی ابھی حالات صحیح ہیں مگر کراچی میں بہت لوٹ مار ہے. کراچی میں بھی، اور اب تو میں لاہور میں بھی دیکھ رہی ہوں، یہ پورے پاکستان میں اب کیونکہ بے روزگاری کا بھی ایک فیکٹر ہے، اور دوسرا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے جو دوسرا فیکٹر جو نشے کی بات کی، کیونکہ منشیات سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ اگر مزاحمت ہوتی بھی تھی چلو پاؤں پہ گولی مار دی، لیکن اب جو لوٹنے والا ہے اس کی آنکھوں میں بالکل خوف ختم ہو گیا اور وہ سیدھا اسٹریٹ آپ پہ فائر کرتا ہے. آپ کو 1000 روپے کے پیچھے بھی وہ گولی مار دے گا، آپ کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی گولی مار دے گا، وہ آپ سے سب کچھ لے کے چلا جائے گا تب بھی وہ آپ کو گولی مار دے گا. تو میرا وہ سیم آپ سے یہ سوال ہے کہ شریعت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جو کہ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اور یہ جو مار رہے ہیں ان کے لیے پھر آخرت میں کتنا، اور مطلب دنیا میں تو عذاب، آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا میں کتنا ان کے لیے عذاب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ امن کے حوالے سے ہمیں احکامات جاری کیے ہیں. اب ایسے افراد کے جو گھر سے نکلتے ہیں اور ناگہانی طور پر راستے میں مارے جاتے ہیں، ان کو شہید کا درجہ ملتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی جان اور مال کا دفاع کرتے ہوئے بھی مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے. تو لہٰذا جو لوگ ڈکیتی کرتے ہیں اور کچھ اپنے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، وہ سب شریعت کی نظر میں شہادت کا درجہ پانے والے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا بے لگام ہو جانا اور اتنے مطلب خوفناک حالات کا پیدا ہونا کہ ہر شخص باہر نکلتے ہوئے ڈرنے لگے اور اپنی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لے کر جانے سے ڈر محسوس کرنے لگے. تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے ہمارے اداروں کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے. کہاں کہاں کوتاہی ہے، سب کو اپنی ذمہ داری پر آنا ہوگا. اچھا، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، شریعت مطہرہ نے ان کے لیے بہت سخت سزائیں تجویز کی ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. یعنی سب سے زیادہ سخت ترین سزائیں ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، لوگوں کو مزاحمت پر مارتے ہیں. ان کے بارے میں یہ حکم ہے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا جائے. اور ایسے سزاؤں کا بروقت ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے سامنے انصاف ہوتا بھی دیکھیں. جو جنریشن یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ ان کے سامنے لوٹ مار ہو گئی ہے، وہ گھر میں جو بچہ دیکھتا ہے کہ کوئی سی گولی کا نشانہ اس کے گھر کا کوئی فرد بن گیا ہے، تو ایسے میں یہ جو ٹراما ہے جو ہم لوگ کیری کرتے ہوئے جا رہی ہے، کتنا خوفناک ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح بات ہے. میں بھی یہی بات مطلب اتنا پراپرلی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جس طرح سے یہ ڈسکشن ہے اس میں یہ کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ایک گولی لگ گئی ایک بچی کو، تو یہ ایک فیئر کی فیلنگ ڈیولپ کری ہے. آبویسلی ہم سب اس بات کی ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ ہمیں ہوگی. یہ فیئر ہمارے لیے، لیکن جس کے پہ گزری وہ ٹراما ہے، وہ کتنا بڑا ٹراما ہے. نسل در نسل چلتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کی فیملی میں جب یہ ایونٹ ہوگا، یعنی ایون وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ جائیں گے تو ان کے ذہن میں یہی فیئر ڈیولپ ہوگا، جس کو پوسٹ ٹرامیٹک النس کہتے ہیں نا، کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ڈیولپ ہو گیا ہے. اب وہ فیملی جب بھی کبھی کسی بھی حوالے سے باہر جا رہی ہے یا کہیں کسی ایونٹ میں ہے تو آٹومیٹیکلی اسے وہ ریمائنڈرز ہوں گے کہ وہ چیز اس طرح سے
ہوئی تھی اور وہ چیز ان کے اندر ڈپریشن ڈیولپ کرے گی. آبویسلی وہ اپنی جو ایک نارمل روٹین کی لائف ہے اس سے تو ڈسٹرب ہو گئے نا. یعنی ہر دفعہ اس ٹراما کا بار بار ری اکرنس ہونا جو ذہن میں آپ کی میمورائزیشن آتی ہے آٹومیٹیکلی وہ کتنا اس کی نارمل زندگی پہ افیکٹ کر رہی ہوگی. اور وہ جو ماں ہے اس کے لیے تو جو ٹراما ہے یہ تو نسل در نسل جائے گا, جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو مطلب سپورٹ کیا ہو, جس اپنی بچی کو خون میں لت پت دیکھا, اس کے لیے کتنا تکلیف ہوگا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک سے واپس آتے کہیں مت جائیے گا. جوہلا کا ایسا ٹولہ ہے جن کو لگتا ہے کہ ہوائی فائرنگ کرنے سے وہ اپنی خوشی کا صحیح طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, یہ جو اسٹرے بلٹ ہوتی ہے, یہ جو اندھی گولی ہے, یہ سیدھا آسمان پہ جا کے صرف آسمان والوں کے پاس نہیں چلی جاتی, یہ واپس آتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے یہ اندھی گولی لوگوں کی قیمتی جانیں لے جاتی ہے. میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, اور ابھی ریسنٹلی تو ہمارے پاس 14 اگست کے واقعہ, 14 اگست کا بھی جو ڈے گزرا ہے, اس ہوائی فائرنگ نے 14 اگست پہ کتنا بڑا ڈیمیج کیا ہے. آپ نے بات کی جو کوئی بھی جشن ہوتا ہے جیسے نیو ایئر نائٹ بھی ہوتی ہے, پہلے کراچی میں جو جشن آزادی کی بات کریں یا نئے سال کی آمد پر بات کریں, جو ہوائی فائرنگ کے واقعات ہوتے تھے پورے کراچی میں جو زخمیوں کی تعداد ہوتی تھی 40, 50, 60 تک رپورٹ ہوتے تھے. اور یہ کتنا ظلم تھا. ظلم آپ دیکھیں, آپ نے خوشی منائی, آپ نے جشن منایا, زخمی آپ نے کسی اور کو کر دیا, کسی کا بازو جو ہے وہ بھی مفلوج بھی ہوئے, اس میں معذور بھی ہو جاتے ہیں. اس 14 اگست پر ایک ہولناک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں وہ تو ڈکیتوں نے نہیں کی ہوگی ہوائی فائرنگ, وہ تو پولیس نے نہیں کی ہوگی ہوائی فائرنگ, وہ ایک عام شیعہ ہوں گے. لیکن آپ نے ان کو جس طرح نا جوہلا کا ٹولہ, بالکل وہی صورتحال ہوگی. مطلب انہیں کوئی یہ سینس نہیں. اور یہ دیکھیں اس سے پہلے باقاعدہ پولیس نے کمپین چلائی تھی. اب پولیس ایک مہم چلاتی ہے کہ آپ ہوائی فائرنگ نہ کریں, یہ کسی کی جان لے سکتی ہے, کسی کو زخمی کر سکتی ہے. اس کے باوجود, اس مہم کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 100 افراد جو ہیں عباسی, سول اور جناح اسپتال پہنچتے ہیں. تو یہ اس کو آپ کیا کس طرح شادیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم ایون کہ برائڈز کو دیکھتے ہیں, دلہنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نکل کے جو ہیں وہ بڑے آرام سے فائر کر رہی ہوتی ہیں, اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں, تو کوئی سخت قانون موجود نہیں, ان کی سزا نہیں ہے اس میں کہ جو شخص جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرے گا. قانون موجود ہے, سزائیں ایک طریقے سے وہ بھی کسی نہ کسی معصوم شخص کی وہ بھی ایک طرح سے جان لے. اگر آپ نے وہ جو گولی گئی ہے اس سے کسی نہ کسی کا جانے جاتی ہیں, جانے جاتی ہیں, بالکل جاتی ہیں. آپ کی خوشی میں شادی کی بات کی جس طرح بات کی, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ شادی بیاہ میں خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے اور اس میں جانے جاتی ہیں. کوئی اور موقع 14 اگست کا ہو یا جشن نئے سال کی آمد پر ہو, اس میں جانے جاتی ہیں. 14 اگست پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن 100 افراد اگر زخمی ہو پورے شہر سے, کتنا بڑا نمبر ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. کے لیے مفلوج ہو جاتے ہیں, لوگوں کے کیریئر ختم ہو جاتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ اس وقت بڑا نمبر ہے جب پوری مہم چلائی گئی تھی. آپ نے سزاؤں کی بات کی تو 1 سال سے 3 سال 5 سال تک سزائیں کہ آپ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. اس میں پولیس جو 780 کا استعمال کرتی ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا, اس میں 3 سال 5 سال تک, لیکن عمل درآمد نہیں ہو پاتا. لیکن صرف خوف و ہراس تو نہیں پھیلا رہے, وہی اصل مسئلہ ہے, بات وہی ہے کہ آپ خوف و ہراس نہیں پھیلا رہے. وہ جو گولی گئی ہے اس نے گولی نہیں آنا, خدا نہ خاصا جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک بڑا سارا ایک ریسٹورینٹ تھا, وہاں پر بھی ایسی اسٹرے بلٹ نے آ کے ایک 1.5 سالہ بچہ جو ماں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بچے کو لگی اور وہ بچہ ماں کی گود میں دم توڑ گیا. تو وہ کسی نہ کسی کے تو نصیب میں آتی ہے. ایسی ہے بالکل. اور کئی واقعات ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ واقعات نہیں ہوتے. اور یہ اس پہ ہم پھر بات کریں گے. ایک بات ہوتی ہے کہ پولیس کی ریٹ وہ نظر نہیں آتی ہے, پولیس مہم چلا لیتی ہے, پولیس کی پیٹرولنگ ہو جاتی ہے, لیکن بہت سارے معاملات میں ہم کہیں گے کہ پولیس بھی اور ریاست بھی وہ ذمہ دار ہے. کراچی میں سیف سٹی کا پروجیکٹ اگر ہونا چاہیے تھا, ہم 10 سال سے سن رہے ہیں, 10 سال ہو گئے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, 10 سال سے تو ہم سن رہے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ہوا. 2016 اگست 7 سال ہو گئے. اے ڈی خواجہ صاحب نے ایک MOU سائن کیا, شہر میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 10,000 کیمرے لگ رہے ہیں. اس پروجیکٹ کو بھی 7 سال ہو گئے. آج میری, تو وہ جو 10 ارب وہ تھے وہ بھی وہ توڑ گئے ہوں گے, وہ اڑ گئے, اس کا کوئی پتہ نہیں. میری بھی بات ہوئی تھی وزیر داخلہ, نگراں وزیر داخلہ حارث نواز صاحب سے.
انہوں نے کہا کہ جی 20 ارب روپے ہم نے منظور کرا لیے ہیں, ہم اس کو جاری کر رہے ہیں اور کام شروع کرا دیں گے. وزیر خزانہ اب ان کو ہٹا دیا, یونس ڈھاگا صاحب, ان سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کی جو بلڈنگ بننی تھی 3 سال کا عرصہ چاہیے تھا, صدر تھانے میں ایک بلڈنگ بننی ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے اس کو آپ کم کر کے 1.5 سال میں مکمل کریں. ایک طویل عرصے سے سن رہے ہیں کہ سیف سٹی سیف سٹی, اس میں ہم اتنی تکڑیاں تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہ پھر وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے, مطلب ایک تو خزانے کو ٹیکا بھی لگ رہا ہے اتنا بڑا, اور وہ پروجیکٹ کی لاگت بڑھ رہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں جی بالکل کہ اگر 10,000 کیمرے 2016 میں 7 سال پہلے اگر 10 ارب روپے کے لگنے تھے, اب وہ 20 ارب کے لگیں گے, اگلے سال وہ اور بڑھ جائیں گے. سنسیئر نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے لوگوں سے, مخلص نہیں ہے لوگوں سے. ہاں کہ بھی آپ لوگوں سے مخلص ہوں, کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, یہ صرف یہ سیف سٹی بن جائے نا اور کیمراز ہر جگہ لگے ہوں تو بڑی مدد حاصل ہو. بات ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی, اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں ہر جگہ پولیس نہیں کھڑی ہوئی ہے, ٹریفک کا نظام بھی ہو یا پیٹرولنگ کے لیے کیمراز لگے ہوئے ہیں نا, ان سے مانیٹرنگ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے سینٹرل پولیس آفس میں, وہ 2200-2300 کیمروں پہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. آپ پیشہ نے دیکھا وہ جو لڑکی کو ہراساں کیا تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی, سب کچھ آ گیا, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی جس میں دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک ریڑی والا جو کما کے جا رہا ہے تو 2 بندے آ کے اس کو لوٹ کے جا رہے ہیں, باقاعدہ ان کے چہرے نظر میں آ رہے ہیں, لیکن گرفتاریاں نہیں ہوتی تو فائدہ تو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ جگہوں پر کیسز میں ہوا ہے فائدہ, ایسا نہیں جیسے رینجرز بھی کرتی ہے, پولیس بھی کرتی ہے, جہاں وہ ڈیٹیکشن کرنا چاہیں اور جہاں وہ ہائی پروفائل کیسز ہو جائے, میڈیا پہ بات زیادہ ہو جائے. ہائی پروفائل, جی بالکل درست بات کی آپ نے, کہ ایسا بھی ہے کہ جب وہ میڈیا میں آ جائے ہائی پروفائل کیس بن جائے, اس پر بہت زیادہ جسے کہیں گے محنت کر کے پولیس اس کو کر لیتی ہے, لیکن رپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے, جمع بھی کرانی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت نوٹسز ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سی ایم ہو, گورنر ہو یا عدلیہ کے نوٹسز ہو, اس کے بعد ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس شہر میں اگر کرائم کو روکنا ہے تو ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا. نفری پولیس کی نفری پورا کر کے آپ نہیں کر سکیں گے, آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا, ٹیکنالوجی کی طرف, ٹریننگ کی طرف جانا پڑے گا. میں یہ جاننا چاہوں گی عمران بھائی, یہ جو لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں, کیونکہ اب وہی والی بات نا, گولی گئی واپس آئی, کہیں نہ کہیں تو نقصان پہنچائے گی. پہلے میں نے یہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ ہمارے رسول نے فرمایا من حمل علینا الصلاح فلیس منا, کسی انسان نے کسی انسان پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کہ فائر کیا یا اس نے تلوار چلائی, صرف کسی پر ہتھیار اٹھانا ہی اتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ درندہ ہے جو کسی, دیکھو جیسے مریم کے انتقال ہوا, ہم ان کے والد صاحب اور ان کی جو والدہ ہیں ماجدہ ہیں, ان کو اللہ صبر دے, الہی آمین. ہمارے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو ناحق کوئی بچہ معصوم چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر 3 ہیں تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں سے وہ ان کو ان کے والدین کی شفاعت کریں گے, ان کو بلائیں گے. کہا یا رسول اللہ اگر اس کے 2 بیٹے ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. پھر انہوں نے کہا 1 ہو تو آپ نے فرمایا 1 والی کے لیے بھی یہی اجر ہے. ایک تو اللہ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا ان کے والدین کے لیے اجر رکھا کہ تو ایک تو دلاسا بھی اللہ کی طرف سے, لیکن وہ جو تکلیف ہے وہ جب تک زندہ رہیں گے ان کے ساتھ رہے گی, وہ بالکل رہے گی, وہ بالکل رہے گی. تو اس لیے تو شریعت نے تو اس کو اپنے اسلام میں اس کو نہیں جوڑا. اس بندے کو جو اسلحہ اٹھاتا ہے, یہ فائر کرنا, پھر بیجا قتل کرنا, اس میں تو آپ قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ کسی نے کسی کی جان لے لی, گویا اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی, اور کسی نے کسی کی جان بخش کی, بچایا, تو اس نے ساری انسانیت کو محفوظ کیا. بالکل, مطلب وہی بات ہے وسیم بھائی کہ آپ نے گولی چلائی, آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے کسی اور پہ گولی نہیں چلائی, آپ نے ایک ایکسائٹمنٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے گولی چلائی, لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ یہ گولی کہیں نہ کہیں جا کے ڈیمیج کر سکتی ہے, تو وہ بھی تو بیک آف دا مائنڈ یہ بات ہے نا. اصل میں دیکھیں, جہاں ہم اس ساری صورتحال میں ریاست کو, اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, وہیں پر میں اپنے عوام کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات کروں گا کہ جو لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, دین اسلام نے ہر چیز کے استعمالات کے طریقے بتائے ہیں. یعنی اسلحہ تو آپ نے رکھ لیا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ننگی تلوار لیے جا رہے تھے, تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا ننگی تلوار لینا اور دینا, چونکہ اس میں تھوڑا خطرہ تھا کسی کو دینے میں بھی شاید کوئی زخمی ہو جائے گا, تو آپ علیہ السلام نے اتنا تحفظ فرمایا, اسے منع کر دیا. ایک اور صاحب کو دیکھا کہ وہ جو ہے تیر لے کر جا رہے تھے اور اس کا جو آگے پھن ہوتا ہے وہ ننگا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نیچے کرو, کسی چیز کے اندر ڈالو تاکہ یہ کسی کو لگ کر زخمی نہ کر دے. تو یہ جو اسلحے کا استعمال ہے, ہم نے رکھ تو لیا ہے, ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہمیں یہ شعور نہیں آ رہا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو ہماری عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے
چاہیے کہ بھائی دین اسلام تو اتنی باریکی میں جا کر آپ کو سکھاتا ہے, بتاتا ہے. ریاست جتنا بھی چاہے زور لگا لے, جب تک عوام خود اپنے اندر یہ شعور بیدار نہ کریں, کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں کہ بھائی ہمارے پاس اسلحہ ہے تو ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے, اس کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اپنے دفاع کے لیے رکھیں, آپ لائسنس بنوا لیں, اپنے پاس رکھ لیں, لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار میں آپ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے چلے جائیں, دوسروں کی جان لیتے چلے جائیں. ایک شخص کی جان کو لے لینا یہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر اسلام نے قرار دیا ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان جو کہ جانوروں کا بھی تحفظ کرنے والے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت محض اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کی موت کا سبب بن گئی تھی. ایک بلی اس نے پکڑ لی تھی, اس کو باندھ کے رکھ لیا تھا اور اسے کھانا پینا نہیں فراہم کیا, وہ بلی مر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. یعنی ایک جانور جو بے ضرر ہے, اگر آپ کے ہاتھ سے ناجائز طور پر وہ بھی مر جائے تو آپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تو اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی مسلمان, کوئی دوسرا فرد, کوئی بھی فریق مر جائے تو آپ کو سوچنا ہوگا مسلمان کی تعریف کیا کی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. دیکھیں پہلے یہاں پر زبان کا تذکرہ آیا, فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, ابھی ہاتھ کی بات تو بہت دور کی ہے, اسلحہ تو اس کے بعد آئے گا, آپ کی زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے منع کیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام تعلیمات سے عمل کرنے سے لا تعلق ہیں. ہم اپنے مست ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, ہماری خوشی کا موقع ہے, جو دل میں آئے وہ کریں. تو عوام کو بھی تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کرنا ہے کہ اس طرح ناجائز اسلحہ استعمال نہ کریں. ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, تو اب آ کے دیکھ لینا آپ یہاں پہ لوگ کس طریقے سے, مطلب خود کو جو مسلمان کہتے کیسے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں, لیکن ان کے گھر دیکھیں, ان کے آس پاس کی جگہ دیکھیں جنہوں نے کیسے گندی کی ہوتی. تو ہمیں اپنے اندر بھی جو نا شعور لانا ضروری ہے. میں آپ سے مہرین یہ پوچھنا چاہوں گی, ہمارے ہاں صبح جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو بچے بہت جلدی جاتے ہیں اور اس وقت سڑکوں پہ زیادہ رونق بھی نہیں ہوتی, اور یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ وارداتیں اس ٹائم پر ہوتی ہیں. اب یہ جو بچے صبح صبح جا رہے تھے ماں باپ کے ساتھ, اور جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے جب سما کے جو متین تھے, اطہر متین تھے, وہ بھی ایسے ہی صبح نکلے تھے بچوں کو چھوڑنے کے لیے, تو یہ جو بچے لوٹ مار دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح صبح, یہ ان کی نفسیات پہ یہ کتنا گہرا اثر ڈال رہے ہیں؟ بالکل, میں یہی کہوں گی کہ جس طرح کے انسیڈنسز ہو رہے ہیں, اور اگر واقعی کسی کے سامنے ایکچوئل میں ہو جائے, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم صرف سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ویژولاائز نہیں کر پاتے, امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا وہ ہوئی ہوگی اس وقت سچویشن. لیکن جب اس طرح کے بچے اس طرح کے انسیڈنسز دیکھتے ہیں, آٹومیٹیکلی ان میں فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور یہی فیئر جو ہے سوشل انگزائٹی ڈیولپ کرتا ہے. سوسائٹی میں بچوں کو رن کرتے ہوئے بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس جس طرح سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ڈیولپ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر آپ چائلڈہڈ میں کوئی ٹراما دیکھ لیتے ہیں تو چائلڈہڈ کا وہ ٹراما کنٹینیویشن میں آپ کے ساتھ اگر ریمائنڈرز دیتا رہے, یا کسی طرح لازمی بات ہے اگر وہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ ڈسکشن بھی ہو رہا ہے, وہ ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے, وہ پیرنٹس بھی ڈسکس کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اسکول میں کسی نہ کسی حوالے سے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, تو وہ چیز آپ کی ایک نارمل پرسنالٹی کو ایک اب نارملٹی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ وہ ٹراما بار بار ویژولاائز ہو رہا ہے. آپ میں فیئر ڈیولپ ہوا, فیئر فوبیا کا میں کنورٹ ہوا, کیونکہ ریپیٹڈلی وہ آ رہی ہے چیز, اور وہ اس کے بعد پہ سوشل انگزائٹی ڈیولپ کرتی ہے. جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے ماں باپ کسی ایسی کسی مگنگ کا یا سنیچنگ کا حصہ بنتے ہیں, تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ جو مزاحمت کرتے ہوئے جو مارتے ہیں, دیکھیں ایک چیز ابھی یہاں ڈسکس ہو رہی ہے, اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھنا یا باپ کو پٹتے ہوئے دیکھنا, یہ بچے کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. بالکل, یہ آپ یہ دیکھیں پرسنالٹی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, بچوں میں کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم لو ہونے کی طرف بچہ چلا جاتا ہے. یعنی وہ ایک بچہ جو ایک نارمل سوسائٹی کو فیس کرے گا, وہ کانفیڈنس ہی اس میں بلڈ نہیں ہو پاتا. یعنی وہ اپنی اچیومنٹس کے اوپر فوکس کرے, ایک ہیٹریڈ ہوگی اس کی ٹورڈز سوسائٹی اگر وہ اتنی تمام تکلیفوں سے گزرے گا, اور وہ ایک لا لیسنس کی جو ایک فیلنگز ہے وہ ڈیولپ شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں تو کوئی چیز, یعنی ایک اندھا قانون ہے, یہاں کوئی چیز بھی کسی کے اوپر, یعنی آپ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹرکٹنس ہوتی ہے, ہم فیملی میں اپنا ایک رول ریگولیشنز فالو کرنے کے لیے بناتے ہیں کہ بھائی یہ چیز یوں ہونی چاہیے, یہ چیز یوں ہونی چاہیے, وہ آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو آٹومیٹکلی پھر آپ کے اندر وایولیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ یا تو اس کا ایک فیئر فیکٹر ہے کہ آپ زندگی بھر کے لیے آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج تو ہوگی, یا تو فیئر کی صورت میں ہوگی, یا پھر آپ اتنے انسینسٹیو ہوں گے, اینٹی سوشل پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کے لیے وہ تکلیف میٹر نہیں کرتی ہوگی, پھر آپ کسی کو بھی وہ تکلیف پہنچانے میں آپ بھی بالکل. ابھی ڈسکشن میں یہی بات سوچ رہی تھی, ہمارے جو فاؤنڈر آف سائیکالوجی ہیں سگمنڈ فرائڈ,
انہوں نے رولز بتایا کہ پرسنالٹی بلڈنگ میں 8 ایگو اینڈ سپر ایگو کا کانسیپٹ ہے. 8 ہمارا پلیجر پرنسپل ہے جو بچوں کے اندر بہت ڈومینیٹنگ ہوتا ہے. ایگو ہمارا ریئلٹی ہے جو ہم لرن کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. اور سپر ایگو ہے رائٹ اینڈ رانگ, یعنی ایتھیکل ویلیوز ہماری ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر ایتھیکل ویلیوز ہماری رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرنس ہم 6 ایئرس میں بچوں کو بتاتے بیٹا یہ کام غلط یہ چیز صحیح, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہم میں وہ چیزیں اخلاقی طور پر ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر وہ چیز وہ ٹریننگ ہی پراپرلی نہیں مل رہی ہے, ہم رائٹ اینڈ رانگ کے ڈفرینسز کو ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے, تو کیسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کرنا بالکل جی. اور ہمیں تو پراپر اس وقت ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی طریقے سے کاؤنسلنگ بھی کریں. بہت شکریہ جی. اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کی اور اس پہ بات کرنا بہت ذرا ضروری ہے. اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے. ایک اور اہم مسئلے کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کچھ خواتین یہاں پر موجود ہیں, اپنے مسئلے لے کر آئیں, وہ ڈسکس کریں گے. اس چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. ایک بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور یہ اہم مسئلہ آپ نے اپنے آس پاس بہت دیکھا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ملک سے باہر سے ویسے آتے ہیں پاکستان, شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد بیگمات جو ہیں وہ لے کے نہیں جاتے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو میری ماں کی خدمت کرے. اور ہوتا یہی ہے کہ آپ مطلب خواہش کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن کیا وہ لڑکی جس کو آپ بیاہ کے اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں, کیا اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے جیسے آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ فرض تو یہ آپ پر ہے, ماں باپ تو وہ آپ کے ہیں, تو وہ اس کے ساس سسر ہو گئے. ہمارے ساتھ ایک کیس بھی یہاں پر موجود ہے, میں ان سے بات بھی کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں ذرا جلدی سے ایک سوال اپنے علماء سے پوچھتی چلوں کہ کیا داماد یا بہو, اسپیشلی بہو پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے؟ جی مدیہ نقوی صاحبہ, اصل یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ, مرد پر یعنی کہ بیوی پر سب سے زیادہ, عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خاوند کا. عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اس کے خاوند کا, نہ اس کے بھائی کا نہ اس کے باپ کا. اگر وہ شادی شدہ ہے تو ضرور. پھر اماں عائشہ نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا, اس کی ماں کا. تو مرد کے اوپر ہے اس کی والدہ, ان کے والد صاحب, یہ مرد کا حق ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. بہت سی احادیث ہیں, میں ایک دو کوٹ کر دیتا ہوں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی والدہ کا. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا امک کا, امک کا, امک تیری والدہ. پھر آپ نے فرمایا وہ ابو کا. پھر 4تھی مرتبہ کہ تیرا باپ. مگر ہمارے رسول نے یہ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے بہتر ہے اپنی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے سوال کیا ہے, تو بیوی کا جو حق ہے وہ اس کی خاوند کی خدمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے, صحابی نے سجدہ کرنا چاہا آپ کو, آپ نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ اگر سجدہ میری امت میں شریعت میں جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو کرے. یعنی کہ اتنا اس کے حقوق زیادہ ہیں, باقی کسی کے لیے جائز نہ ہوتا. اگر یہ ہوتا تو کیونکہ اس کو 4 دیواری پرووائڈ کر رہا ہے, اس کی تمام تر ضرورتیں زندگی, اس کے نان نفقہ اس کے ذمہ ہے, اس کی سیکیورٹی اس کی. آپ پھر عورتوں کے اس پہ بھی کرائٹیریا آ جاتا ہے نا, اگر وہ اس کو مار رہا ہو, اس کی کمائی کھا رہا ہو, تو پھر صورتحال اور ہوگی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنے حفاظت کرتی ہے, خاوند کی خدمت کرتی ہے, تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اور اس میں میاں کا بھی نمازی, پرہیزگار اور وہ روزے رکھنا ضروری ہے. یہاں پہ یہ بھی ہے. نہیں وہ تو ہے, میں ویسے حدیث کوٹ کر رہا ہوں.
جو آپ فرما رہی ہیں کہ اگر آج کل جو شادی کا جو مسئلہ ہے کہ لڑکا اپنی بیوی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ماں کی خدمت اب تم نے کرنی ہے، میرے باپ کی کرنی ہے، اس پہ فرض نہیں ہے نا، یہ اس پہ فرض نہیں ہے. اچھا ہما ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہما کے جو ہسبینڈ ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے، وہ پاکستان سے باہر ہیں. 3 ان کے بچے اور کئی سالوں سے وہ پاکستان آئے بھی نہیں ہیں اور یہ ان کی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں. السلام علیکم ہما. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ جی میری شادی کو 16 سال ہو گئے. اچھا آپ کی شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کے ہسبینڈ کیا تب بھی باہر رہتے تھے؟ نہیں وہ یہیں تھے، شادی کے 2 سال بعد وہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کہا تھا کہ جب وہ باہر جائیں گے تو وہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ جی جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کچھ وقت لگے گا، ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے، ہر چیز بنانی پڑتی ہے، تو پھر میں آپ کو بلا لوں گا. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی مطلب یہ نہیں کیا کہ مجھے بلا لیں. تو اب 8 سال ہو گئے کہ وہ آئے ہی نہیں اور بالکل مطلب توجہ ہی نہیں دیتے، جیسے نہ بچوں کو نہ مجھ سے نہ بات وغیرہ اس طرح مطلب خاص نہیں کرتے. صحیح. تو ابھی آپ جو ہے وہ اپنے میاں کے گھر میں رہ رہی ہیں؟ جی میں اپنی میاں کے گھر میں رہ رہی ہوں، جس میں میری ساس ہے، سسر ہیں اور 4 دیور ہیں. تو مطلب میں ان کی خدمتوں میں اتنی مصروف ہو گئی ہوں نا کہ مجھے اپنے جو گھر والے ہیں مجھے ان سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو اسے آپ اپنے امی ابو کے پاس کب ملنے جاتی ہیں؟ مطلب اگر کبھی کبھار اگر چلی بھی جاؤں تو مجھے پیچھے کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی مجھے جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، ان کو برا نہ لگ جائے، وہ یہ نہ کہہ دیں، وہ یہ. تو اس وجہ سے مجھے پھر مطلب ایک تو میں جاتی بھی ہوں جیسے سال پہ سال، یا عید ہو گئی یا پھر کوئی خوشی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر اگر جاؤں تو پھر فکر پیچھے کی رہتی ہے. اچھا ہما آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو US گئے ہیں اور اب ان کو وہاں پہ گئے ہوئے تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، وہ وہاں پہ کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ وہاں پہ انہوں نے جو مجھے بتایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں شاپنگ مال میں کرتا ہوں. میں نے آپ سے یہی کہا کہ وہ مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتے. صحیح سے بات نہیں کرتے؟ بالکل نہیں کرتے. اچھا تو یہ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی رہتے کہاں پہ ہیں، کون سی اسٹیٹ میں رہتے ہیں؟ مجھ سے وہ اس بارے میں بالکل بات نہیں کرتے. آپ کو یہ بھی نہیں بتاتے؟ آپ نے ان سے کبھی یہ پوچھا کہ بھائی 14 سال ہو گئے یا اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو مجھے کب لے کے جاؤ گے؟ جی میں نے یہ ساری باتیں ان سے کی تھی. ایک دفعہ ان کی کال آئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو کہتے نہیں یہاں پہ جو ہے نا بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو لے آؤں گا، آپ میری امی کے ساتھ ہو، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے، صرف کھانا پینا اوڑھنا یہ تو نہیں ہوتا نا، ظاہر سی بات ہے. شوہر وہ تو بہت ضروری ہوتا ہے، اور بچوں پہ باپ کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کو نہ اپنے بچوں کی فکر ہے، مطلب اپنے بچوں سے بھی وہ صحیح سے نہیں کرتا. جیسے کوئی باپ ہوتا ہے نا وہ دل سے اپنے بچوں سے پیار سے بات بھی کر لیتا ہے، پوچھ بھی لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے. آپ کے بچوں کی کیا عمریں ہیں؟ میرے بچے کی بڑے والی کی تو 14 سال ہے، چھوٹا والا 12 سال کا ہے، پھر جو چھوٹا ہے وہ مطلب 10 سال کا ہے. اچھا تو آپ کے معاشرے سے 3 بیٹے ہیں، تو جو آپ کا سب سے بڑا بیٹا ہے آپ کے بچوں کی باپ سے دوستی ہے؟ نہیں اتنے خاص نہیں، وہ مطلب میرے تک ہی رہ کے رہ گئے کیونکہ باپ نے کبھی ان کو توجہ ہی نہیں دی، کبھی ان سے پیار سے بچوں کی اسکول کی فیسیں آپ کو آپ کی پاکٹ منی کچھ بھیجتے ہیں؟ جی وہ جیسے میرے سسر کی طرف بھیجتے ہیں تو پھر وہ ہمیں دے دیتے ہیں. جی سوری مطلب وہ میرے سسر کی طرف بھیجتے ہیں نا تو پھر وہ ہمیں دے دیتے ہیں. آپ کے سسر پھر آپ کو دیتے ہیں؟ وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کو نہیں؟ نہیں وہ ڈائریکٹ. آپ کے کبھی سسرال والوں نے آپ کے میاں سے نہیں کہا کہ بھائی تمہاری بیوی یہاں پہ ہے تو تم اس کو لے کے جاؤ؟ نہیں کبھی ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی میں خدمت کرتی ہوں، کام کاج کرتی ہوں، تو وہ پاگل تھوڑی کہ پھر بولیں گے. کبھی کسی نے اس طرح نہیں کہا ان کو. میں کہتی ہوں لیکن میری بات نہیں سنی جاتی. تو آپ نے خود کبھی سوچا کہ آپ الگ ہو جائیں؟ اتنے عرصے سے آپ اپنے میاں کے بغیر بھی رہ رہی ہیں، اور آخری بار ویسے آپ کے میاں پاکستان کب آئے تھے؟ مطلب ان کو 8 سال سے پہلے آئے تھے نا، وہ 8 سال ہو گئے وہ نہیں آئے. 8 سال سے وہ پاکستان بھی نہیں آئے؟ نہیں آئے. اور صرف وہ اپنے یعنی کہ ماں باپ سے بھی ملنے نہیں آئے؟ آپ کے گھر میں سے کوئی اور شخص بھی آپ کے میاں کو ملنا کبھی امریکہ نہیں گیا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. وہ ہے کہ ان کی اینی ٹائم بات ہوتی رہتی ہے کالز پہ، وہ کرتے ہیں بات، لیکن مجھ سے بات نہیں کرتے. اچھا وہ کیسے آپ کی میاں کہ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھنے کے لیے نہیں آئے، بچوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو بھی؟ میرے دل میں تو یہ شک شبہ آتا ہے کہ کیا پتہ انہوں نے وہاں شادی کر لی ہو، جو کہ سب کو یہی لگ رہا ہے. میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں تو کیونکہ اگر ان کو اپنی بیوی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بیوی سے فون پہ بات نہیں کرتے، بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آ رہے، تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. پیسہ وہ آپ کے ٹائم بس ہر سال تو بڑھا دیتے، بچوں کی فیسیں پوری وہ دیتے ہیں؟ وہ تو ہے، وہ تو سب کچھ کلیئر کرتے ہیں، وہ ساس سسر میرے خود ہی سنبھالتے ہیں سارا. لیکن بس بات وہیں پہ آتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں کہ میرے لیے وہ اس طرح ہیں.
تو آپ کے ساس سسر کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے جو دوسرے دیور ہیں ان کی بیویاں نہیں ہیں؟ ظاہر ہیں کیوں نہیں ہے، ماشاءاللہ سے پوری فیملی ہے، لیکن ان کے شوہر ان کے ساتھ ہیں اور میرے شوہر نہیں ہے، تو زیادہ بنڈل میرے پہ ہی ہوتا ہے. تو ویسے آپ کو کتنا فیل ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بھی میاں میرے ساتھ ہوتا تو میری سپورٹ تھی، جس کی میں کیونکہ میرا میاں میرے ساتھ نہیں ہے تو میری زندگی مختلف ہے، اور جو میری دیورانی ہے ان کے میاں ان کے ساتھ ہیں تو ان کی زندگی مختلف ہے. بہت مختلف ہے ان کی زندگی. 8 سال سے وسیم بھائی ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئے، اور میرج کا ایک کانسیپٹ یہ بھی کہ ایک کمپینین شپ، تو کمپینین شپ تو ہے ہی نہیں. وہ شخص یہاں سے گیا، اس کے بعد وہ صرف اور صرف پیسے بھیجے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا پاتے، ان کو خوف ہے، پیچھے کا ڈر ہے، اور سمہاؤ جو ہماری خواتین کی مینٹیلٹی ہوتی کہ کہیں ایسا ناراض ہو کہ ہمیں چھوڑ نہ دیں. دیکھیے اس میں تھوڑی سی کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے. پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی کی بھی بیٹی کو شادی کر کے لائیں گے، اور ہمارے ہاں یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ سب کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اب آئے گی اور یہ گھر کے سارے کام کاج اب اس کے ذمے ہیں، چاہے وہ شوہر کے ماں باپ ہیں، گھر میں نندے ہیں، دیور ہیں، بلکہ یہ یوں لگتا ہے کہ وہ نئی بہو نہیں لے کر آئے، گھر کی ماسی لے آئے ہیں کام کے لیے. یہ بالکل غلط ہے. اگر میں اس میں اصول اور قانون کی بات کروں تو اصول یہ ہے کہ بیوی پر صرف اپنے شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے. البتہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جو اس کے ماں باپ ساتھ میں رہتے ہیں یعنی ساس اور سسر وغیرہ ان سے لا تعلق ہو جائے، کیونکہ حسن معاشرت یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی استحساناً اچھے اقدامات کریں گے اور حسن سلوک کریں گے. لیکن اب جو شوہر کا معاملہ انہوں نے بیان کیا ہے یہ انتہائی ظلم ہے، بہت ظلم ہے. دیکھیں شوہر پر بیوی کے حوالے سے 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مالی حقوق اور ایک ہوتے ہیں غیر مالی حقوق. اب مالی حقوق کی جہاں تک بات ہے وہ تو چلیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ خرچہ ہمیں بھیج دیتے ہیں، وہ رہائش ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، رہن سہن ہے، وہ کر رہے ہیں. لیکن جو غیر مالی حقوق وہ بھی فرض اور واجب کے درجے میں ہیں. وہ یہ ہیں کہ اپنی بیوی کو تکلیف نہ پہنچانا، اذیت میں نہ ڈالنا، اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وعاشروہن بالمعروف، یہ قرآن کا حکم ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے، حسن سلوک سے، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، یہ قرآن کا حکم ہے. وہ تو اپنے بچوں سے، مطلب 3 بیٹے ہیں ان سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے. 8 سال مجھے بتائیں، اگر 8 سال آپ کی بیوی سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا، اس نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ مالی حقوق تو پورے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حقوق ہیں کہ عدل و انصاف کرنا، تکلیف سے بچانا اور پھر اپنے گھر کی خود دیکھ بھال کرنا، اس سے وہ لا تعلق ہیں. بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید انہوں نے شادی بھی کر لی ہو وہاں پر، لیکن اگر شادی کر بھی لی ہے، چلیں اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اسلام ساتھ میں یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ جو آپ کی دوسری بیوی ہے اس کا حق ادا کریں. یہ جو 8-8 10-10 سال جو لوگ باہر رہتے ہیں اور وہاں عیاشیوں میں رہتے ہیں، پیچھے ایک خاتون کو لٹکا کے رکھتے ہیں، یہ انسانیت کی توہین ہے اور یہ اسلام کے طرز عمل کے بالکل خلاف بات ہے. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو اس دور میں جنگیں ہوتی تھی، مجاہدین باہر کے ممالک میں سفر کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ ایک مجاہد 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے گا، ہر 4 مہینے میں اپنے گھر واپس آئے گا. یہ ہے نا حسن معاشرت، یہ ہے اسلام کے اصول. یعنی 4 مہینے میں اس کا حق ہے کہ وہ گھر پر آئے، اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرے، اس کی دیکھ بھال بھی کرے، اس کے ساتھ محبت سے پیش بھی آئے. ان کے جو ازدواجی معاملات ہیں ان تمام چیزوں سے اس کی ایک ذمہ داری ہے. لیکن اب یہ رویہ اختیار کر لینا کہ بھائی آپ بالکل الگ ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور نعمت ذکر فرمایا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. اچھا، یہ اللہ کی نعمت شوہر کے لیے اس کے سسرال والے نعمت ہیں اور بیوی کے لیے اس کے سسرال والے نعمت ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کا کردار ادا کرتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لائیں گے. اور شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے. وہ تو کفران نعمت والی بات ہوگی. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو لے کے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ آپ کی میاں تو نہ 8 سال سے آ رہے ہیں، آپ نے کہا وہ آپ سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے. کبھی آپ نے شکوہ تو کیا ہوگا یا آپ کی فیملی میں سے کسی نے سمجھانے کی کوشش تو کی ہوگی کہ بھائی تمہاری جوان بیٹی ہے، تمہارے بچے جوان ہو رہے ہیں، گھر تو آؤ؟
کبھی کبھار اگر میری امی بات کر بھی لینے اس حوالے سے تو پھر میری ساس جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بات پہ مطلب وہ بات ٹال دیتی ہے. وہ کہتی نہیں خیر ہے کوئی اس کا کام ہوگا اسی لیے شاید رابطہ نہیں رکھتا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو بس اسی وجہ سے وہ مطلب بات ٹل جاتی ہے اور پھر وہیں پہ رک جاتی ہے ساری بات. آپ کے ساس سسر کا آپ کے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ بس گزارے لائق ہے. جیسے بچے زیادہ تر مطلب میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہ بھی اتنا وہ نہیں کرتے, نہ دادا دادی زیادہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی ویسے آپ نے سوچا کہ میں ان کو کہوں کہ بھائی اگر میرا میاں نہیں آتا تو میں تو اپنے میاں کی وجہ سے یہاں پہ تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی, تو کیا آپ نے کبھی اس آپشن کو بھی سوچا؟ جب میں سوچتی ہوں تو وہ ظاہر ہے پھر بچوں کی بات آ جاتی ہے, پھر باقی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, پھر مطلب معاملہ خراب ہو جائے گا, تو چپ کر کے بیٹھ جاتی ہوں پھر. اور یہ آپ کب سے ایسے چپ کر کے بیٹھی ہیں؟ جب سے آپ کی شادی ہوئی؟ جی جب سے میری شادی. یہ آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا کمپرومائز ہے جو کہ یہ کر رہی ہیں, اور شاید ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کے اس کمپرومائز سے ان کے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں, اور خود جیسے یہ بات بھی کر رہی ہیں, میں ان کی آنکھوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہوں وہ کہ حجاب میں, تو ایک کمپلیٹلی شیٹرڈ پرسنالٹی میرے ساتھ, جو ایک ہاری ہوئی پرسنالٹی. بالکل آپ دیکھیں کہ یہ اتنے ٹائم سے یہ ایک اس فرسٹریشن میں ہے, اس ریجیکشن میں ہے کہ ایک بندہ جو ان کو شادی کر کے لایا ہے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا پراپرلی, جو ایک اس کا رائٹ تھا لینا. ایک آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ ایک نئی زندگی میں گئے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے پورا ایک بندے کے ساتھ آئی ہے, اور وہ اس کے گھر کی پوری رسپانسبلٹیز بھی ہولڈ کیے ہوئے ہے, وہ اپنے جس حد تک اس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ پرفارم کر رہی ہے, اس نے اس کے بچے بھی سنبھالے میں ہیں, یعنی وہ ماں اور باپ دونوں کا رول پلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد آپ اس کی کتنی اور ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ شاید وہ اس کے گھر والوں سے نہیں شیئر کر سکتی ہوگی, جو کہ اس نے اپنے صرف ہسبینڈ سے شیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کا ہسبینڈ وہ وہاں موجود نہیں ہے, وہ اپنی اچھی غلط صحیح کوئی بھی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی. وہ چیزیں اب جب ہسبینڈ نہیں ہے تو اس کی پرائیویسی بھی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ وہ مستقل اسٹریس میں چل رہی ہے شادی کے بعد سے. کتنی ایسی چیزیں جو روزمرہ زندگی میں بچوں کے معاملات میں ہم مشورہ کرتے ہیں, وہ لائف پارٹنر اس کے ساتھ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے. بالکل, یہ بات جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈسکس کرنی ہوتی میاں کے ساتھ. تو وہ سب چیزیں تو یہ لیک کر رہی ہیں, تو آٹومیٹیکلی تو ڈپریشن کیا کہوں گی کہ میں تو کہوں گی سیویئرلی جو ہے وہ بہت سارے اور بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں. بچہ تو ایک بڑی ٹرکی ایج میں آ گیا, وہ اب آ گیا ٹین ایج میں آ گیا. بالکل, اب وہ جو 14 سال کا جو لڑکا ہے جو بلوغت کے تمام تر مراحل سے گزر رہا ہے, کتنے چینجز اس کی باڈی میں اس کو مینیج کرنا اسپیسیفکلی کیسی خاتون کے لیے جو کہ ماں اور باپ دونوں بن کے پال رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ والد کا رول ہوتا ہے, تو اس میں تو ان کا اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے. بالکل, میں یہ کہوں گی ان کو سپورٹ سسٹم چاہیے. بیسیکلی ان کے سپورٹ سسٹم میں اگر ان کی اپنی دیکھیں, خواتین کو ہمارے سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہمارے پاس انڈیپینڈنس, اب تو یہ کہ بہت حد تک اویئرنیس ہے تو خواتین اپنے رائٹس کے لیے بات کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو اپنے لیے اگر آپ نہیں بات کر سکتے تو کوئی اور بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو, کسی کا تو بات کرنا. اور آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرے. اور یہ رو رہی ہے تو میں تو یہ امیجن ہی نہیں کر پا رہی کہ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں. بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں, اب آپ دیکھیں 8 سال میں کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے, زندگی آپ کی بدل جاتی ہے. اس میں بچے ان کے جوان ہو گئے, 14 سال کا بچہ جوان ہوتا ہے, اور پھر باقی بھی, اور اس تمام تر مراحل میں وہ نہیں ہے, بچے باپ سے دور ہیں. بچے بھی اب باپ سے وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے, ان کے لیے جو بھی ان کی ماں ہی ہے. تو یہ یہاں پر میرے خیال سے سسرال والوں کا بھی آ جاتا ہے کہ آپ پر اب یہ لازم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کس طریقے سے, ایک اتنا بڑا فرض ہے جو اس کو نبھانا ہے, اس کے لیے آپ اس کو کنونس کریں کیا وہ کریں, ورنہ اس کا گناہ آپ کے سر پہ بھی جائے گا. ایسا ہی ہے نا کہ جو ان کے حق میں اگر دیکھیں جو ان کے ساس و سر ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں کہ وہ ان کو انصاف نہیں دلا رہے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ یہاں پر ہما موجود ہیں جن کے ہسبینڈ تقریباً 8 سال سے یو ایس سے واپس آئے ہی نہیں ہیں. بچے ان کے ماشاء اللہ سے جوان ہو رہے ہیں, 3 ان کے بیٹے ہیں. جب سے ان کے میاں ان کو بیاہ کے لے کر آئے ہیں, اس کے 2 سال بعد یہ چلے گئے اپنی جاب کے لیے
US, इनको साथ नहीं लेके गए. और ये सिर्फ ऐसी हुमा नहीं है, ऐसी बहुत सारी हुमा हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जिनके हस्बैंड जो हैं बैरून मुल्क चले जाते हैं और अपनी बीवियों को साथ नहीं लेके जाते. और उससे भी कहीं ज़्यादा केसेस हम वो देखते हैं कि जो बैरून मुल्क से शादी करने के लिए आते हैं, शादी करते हैं, वो लड़कियां कभी वापस, चाहे वो सिंगापुर जा रहे हो, जापान वापस जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, UK जा रहे हो, कहीं भी दुनिया के कोने में जा रहे हो, वो वापस अपनी बीवियों को नहीं लेके जाते और उनको माँ बाप के पास ही छोड़ के चले जाते हैं कि उनकी माँ बाप की खिदमत करें. कहीं ना कहीं वो काम जो वो नहीं कर पा रहे, वो ये औरत, ये नई लड़की जो पता नहीं मुस्तकबिल के क्या ख्वाब देकर आई थी, वो पूरे करे. बुशरा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी बुशरा, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं हुमा को कहूंगी कि हुमा बहुत हिम्मत वाली हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत सारी हिम्मत दे. आमीन. और जालिम ने अपने जुल्म की कर दी है इंतहा, मजलूम देखना है कब तक रहेगा चुप. तो मेरी बहन, आपकी जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ एक बार दी है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी. मेरी अपनी भी ऐसी ही एक कहानी है और मैं भी इसी चीज से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, एक वाहिद सहारा. और मैं शादी इसलिए नहीं करती थी मदिया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप जो है वो अकेले उनकी मतलब उन्हें कोई संभालने वाला ना हो, क्योंकि मैं एक वाहिद और इकलौता सहारा उनका. लेकिन जिस ऑफिस में मैं जॉब करती थी वहां से मुझे एक प्रपोजल आया और उन्होंने कहा कि आपकी जो भी शर्तें हैं मानने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं ही कहती थी कि मैं अपने माँ बाप को शादी के बाद भी सपोर्ट करना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे पता था कि उनका कोई बेटा नहीं है, कोई कमाने का आश्रय नहीं है. अगर पेंशन आती है 15-20 हजार रुपये में किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता. मैं खुद जॉब करती थी, घर का किराया देना, मतलब तमाम अखराजात, अम्मी अब्बू की बीमारी और हर चीज को मैं खुद लेकर चलती थी एक बेटे की तरह. और मेरे ध्यान में शादी का भी सवाल नहीं आता था. मैं तो बहुत बोलती थी कि बेटा तुम शादी कर लो. 35 ईयर्स की एज हो चुकी थी मेरी और मैं शादी नहीं करती थी. लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे कुलीग थे, उन्होंने मुझे मतलब एक बार नहीं 2 बार, काफी बार उन्होंने कहा. तो फिर मैंने अम्मी से तस्करा किया तो अम्मी ने कहा कि बेटा हमारा भी कुछ भरोसा नहीं, कब तक हम जिंदा है, तो तुम जो है वो एक दफा सोच लो. तो फिर इस तरह करके मेरा रिश्ता हुआ. मेरे इन लॉ से सारी बात हुई, मेरे हस्बैंड से सारी बात हुई कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना नहीं छोड़ सकती, उनको इसी तरह सपोर्ट करती रहूंगी. बल्कि उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इनका बेटा बनकर दिखाऊंगा. लेकिन जाहिर सी बात है, वक्त के साथ सब चीजें बदल जाती हैं, लेकिन इंसान क्यों बदलते हैं आज तक ये बात समझ नहीं आई मुझे. मेरे हस्बैंड जो कि इंतहा से ज्यादा अच्छे थे और हैं भी, लेकिन मेरे माँ बाप के साथ उनका जो बिहेवियर चेंज हुआ ना, वो शादी के बाद इस तरह हुआ कि जब मेरी सैलरी आती थी तो मैं वही अम्मी अब्बू के तमाम अखराजात उठाना, घर का किराया देना, राशन डलवाना, अम्मी की दवाइयाँ लेकर आना, ये सारी चीज मैं करती थी. तो हर महीने कोई ना कोई घर का इशू होता था घर में. इस महीने बिजली का बिल ज्यादा आया तो तुम बिजली का बिल भर दो, अपनी सैलरी मुझे थोड़ा सा ये खर्चा कर दो. चलो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, वो भी मेरा ससुराल है, सैलरी थी इतनी, चलो मैं उन्हें भी कर लेती थी. लेकिन इस तरह करते 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 साल जब गुजरा तो मेरे ससुराल वालों में कभी मेरी सास, कभी मेरे हस्बैंड बस यही कहते थे कि मतलब अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने माँ बाप से जो है वो मतलब उनकी जिम्मेदारियां कम कर दो, तुम अपने घर को देखो, अपने घर को अपना घर समझो. मतलब वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि मेरे भी तो माँ बाप का कोई सहारा नहीं है. सही. तो फिर वो जो आप कमाती थी वो फिर आपके हस्बैंड क्या डिमांड कर रहे थे कि वो भी आप अपने घर पे लगाएं? मेरे हस्बैंड ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि तुम मेरे हाथ में दो, मैं खुद तुम्हारे पेरेंट्स को अपने हिसाब से खर्च करूंगा ना. मतलब मेरे माँ बाप को अपना मोहताज बनाना चाह रहे थे. तो अभी आप मुझे बताएं कि आपने हस्बैंड के साथ हैं? मैं हस्बैंड के साथ थी, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं अपनी अम्मी के घर पर हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं उस घर में दोबारा जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना. शादी तो देखिए मैं दोबारा कर सकती हूँ. मेरे माँ बाप कितने दिन है, कितने सालों जिंदा रहेंगे. किसी के भी माँ बाप नहीं रहते, सबको जाना होता है, हमें भी जाना है. आज हमने शादी की, कल हम भी माँ बाप बनेंगे. लेकिन मैं अपने माँ बाप को इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकती कि मेरी माँ की बीमारी के पैसे वो अपने दामाद से मांगेंगी. ये तो बड़ी नाहक बात की उन्होंने. बहुत शुक्रिया जी. बुशरा जी हमारे साथ मौजूद थी. ये अब आपके सामने उनका केस है. सबसे पहले तो बताएं, वो बेटियां जो कि माँ बाप एक तो इकलौती भी होती हैं और देखा जाए तो माँ बाप की वाहिद कफील भी होती हैं.
اگر وہ ایسی کوئی خواہش کا اظہار کر دیتی ہیں کہ میں پچھلوں کا خیال رکھنا نہیں بھولوں گی اور یہ میری اولین ترجیح ہے، تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ اگرچہ ان کی پہلے ہی کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے والدین کی جو ہے وہ خیر خبر لینی ہے اور میں نے ان پر جو میرا اماؤنٹ ہے میں ان پر خرچ کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں کوئی عیب بھی نہیں، اور یہ بہت اچھا عمل تھا جو وہ کر رہی تھی، اور ان کے خاوند کو اعتراض بھی نہیں تھا بقول ان کے. یہ آہستہ 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 ایسا ماحول بن گیا. تو میں یہ چاہوں گا آپ کے توسط سے کہنا ان کو کہ آپ جو آپ کا شوہر ہے اس کو آپ اپنے گھر لیں. اگر آپ یہ مزاج اس کا سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے گھر بھی رہ سکتا ہے تاکہ وہ آپ کے والدین کی بھی خدمت کرے اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہے، اللہ کرے قائم رہے، تو یہ اور اچھا ہے درجہ اس سے کہ آپ کا رشتہ ختم ہو جائے. میں چاہوں گی اگر وہ لائن پر ہے نہیں ہے تو پلیز ان کو ذرا لائن پر لینے کی کوشش کریں کہ ہم ان سے یہ سوال ایٹ لیسٹ ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ آپشن بھی رکھی تھی. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر بہت سارے والدین کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، اولاد میں اللہ پاک نے کوئی بیٹی دی ہوتی ہے، اب اس بیٹی کی بھی تو حقوق ہے نا. وہ والدین اگر بوڑھے ہو جائے تو پھر وہ کس کے پاس جائیں؟ بہت ہی اہم ایشو ہے کہ ہم خواتین کے حوالے سے تو اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ جب ان کو آپ شادی کر کے لائیں تو وہ یہ ذمہ داری تھوڑا سا اس پس منظر میں جائیں کہ جو شوہر ہے، داماد ہے، اس کا اپنے ساس اور سسر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہے. میں تو بات کرتا ہوں چونکہ اسلامی جو روایات اور احکامات ہیں اس کے مطابق ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں دیکھنا چاہیے دین کیا کہتا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی آپ کے وہ جو ساس سسر جو کہ مطلب ڈائریکٹلی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ عنقریب مصر فتح کریں گے. یہ حضور کی ظاہری حیات میں نہیں ہوا، بعد کی پیشن گوئی فرمائی. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مصر فتح کرو میرے صحابہ تو وہاں ان لوگوں پر حملہ نہیں کرنا. اور ایک بڑی زبردست وجہ ارشاد فرمائی، کہا کہ وہاں سے تمہارے دو رشتے ہیں مصر والوں سے، پورے مصر سے. کیا رشتے ہیں؟ ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو ہے نا وہ مصر کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ کہ تمہارا سسرالی رشتہ ہے وہاں سے، تو اس لیے مصر پر جب حملہ کرو گے تو لوگوں کو نہیں مارنا. اور دوسرا کہا 3000 سال گزر چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 3000 سال پہلے کا جو رشتہ ہے نا ہمارا، اس کا لحاظ کرنا، یعنی ایک رحم کا رشتہ ہے، ایک سسرال کا رشتہ ہے. تو ہماری دینی روایات، پہلا رشتہ تھا وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. وہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بچپن میں فوت ہو گئے، ان کی والدہ کا تعلق مصر سے تھا. وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے نہیں؟ نہیں، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اچھا وہ خاتون مصر کی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس رشتے کا وہاں لحاظ کرنا. اب ڈائریکٹلی صحابہ کا رشتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا تھا، اسلام کا تھا. جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پر حملہ کیا نا، تو وہاں حملہ کرنے کے بعد لوگوں کو نقصان پہنچانے سے رک گئے. تو وہاں جو اس وقت اسلام سے پہلے جو مذہب رائج تھا نا وہ عیسائیت تھی. تو وہاں کے پادری مذاکرات کے لیے آئے. جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ یہاں ہمارا سسرال کا رشتہ ہے، لہٰذا لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس رشتے کا لحاظ پاس رکھنا. وہ پادری اتنے متاثر ہوئے، وہ کہنے لگے یہ کوئی نبی ہی یہ تعلیمات دے سکتے ہیں. تو ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ کا اگر ہزاروں سال پہلے بھی وہاں کوئی رشتہ ہے تو اس ملک پر وہاں علاقے کے رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہاں جو خاتون ہے، ایک بات میں علامہ صحیح فرمائی، جو ہمارے رسول نے ایک بات فرمائی کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک تمہارا استاد ہے، تمہارا ایک حقیقی باپ ہے، اور تیسرا تمہارا سسر، وہ بھی تمہارا باپ ہے. تو ان کو باپ والا ہی درجہ دیں. اور جیسے حضرت نے دوسری بات فرمائی نا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل کی پشت سے ہمارے نبی ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی بنو جرہم قبیلے کے عورت سے. بنو جرہم تھے ایجپشن سے. تو اس وجہ سے ہمارے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم مستعار عربی ہیں، یعنی عربی ہم نے ادھار لی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو عبرانی تھے، بنو جرہم عربی تھے، تو ان سے عربی سیکھی تھی. تو اس وجہ سے فرمایا کہ وہ تمہارے سسرال ہے.
ہاں یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اب ان پر کیا ہے، اور وہ بہت ساری ایسی بیٹیاں جو کہ اپنے ماں باپ کی کفالت کی وجہ سے شادیاں نہیں کر رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ بیاہ کے چلی جاتی تو ماں باپ کی کیئر نہیں کر سکتی، اب ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ یہ بھی ہے نا شرعی طور پر ایک مسئلہ ہے کہ آیا شریعت ایک بیٹی کو کتنا حق دیتی ہے کہ وہ اپنے والدین سے ملنے جائے. اچھا یہ ان والدین کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود بھی ہو، تو ہماری شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی بھی خاتون اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہے اور شوہر اس کو نہیں روک سکتا. یہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ شرعی طور پر اس پر ویسے ہی جانا. آپ جاتی ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے ملنے کے لیے؟ یہ تو ایک دفعہ بھی نہیں جاتی اور ماں باپ میاں بھی نہیں یہاں. تو اب مسئلہ یہی آ گیا نا کہ لوگ دین اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے مسلمان ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے. تو بیٹیاں کے لیے جی ہفتے میں ایک مرتبہ تو جانا ہے ہی ہے. اب دیکھیں ہر ایک کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں نا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے، کیونکہ جس طرح خاتون پر لازم ہے کہ وہ ہمدردی کرے تو شوہر پر بھی لازم ہے نا. حسن معاشرت تو شوہر کو بھی حکم دیا، یہ اس پر فرض ہے کہ وہ ان والدین کا لحاظ رکھے. اب یہ جو بہن بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر، اللہ کرے کہ ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں، لیکن ان کے شوہر کو میں یہ کہوں گا کہ انہیں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے. اگر اللہ نے تمہیں اختیار دیا تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر اپنے ماں باپ کے فرائض سر انجام نہ دے سکی آپ کی وجہ سے تو سوچے اس کا گناہ آپ کے سر پہ کتنا ہوگا. وقت معاملہ بہت مختصر ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران بھی، آپ کو بہت شکریہ وسیم ہے، آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ مہرین اور ہما. آپ ہمارے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کر آئیں، آپ نے ہمیں اپنا سمجھا. اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے اور آپ کو خوش رکھے، آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے. آپ کا بھی شکریہ. آپ لوگ اب تک بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.